सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मलिया खान और आप देख रहे हैं आज़ाद सियासत। ओवरसीज़ कन्वेंशन चल रहा था गुज़िश्ता 3 दिन से, जो कि आज इख्तिताम पजीर हुआ, जिसका आज आखिरी दिन था गालिबन, और काफ़ी तादाद में उसमें शिरकत की। आज हम डिस्कस करेंगे इसी पे कि पीटीआई का जो बयानिया था ओवरसीज़ को लेके वो शायद ख़त्म होता दिखाई दे रहा है। उसके अलावा हम स्पीकर अयाज सादिक ने भी उनकी भी एक बात सामने आई है, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। और इस्टेब्लिशमेंट का पीटीआई के साथ क्या मामला चल रहे हैं, क्या मुज़ाकरात चल रहे हैं, क्योंकि हम लोग ये देख रहे हैं कि पीटीआई के जितने भी लीडर्स हैं उनमें से कभी कोई उठ के कह रहा है कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट के साथ बातचीत हो रही है, मुज़ाकरात हो रहे हैं, डील से वो इनकार कर रहे हैं। तो हम बात करेंगे कि क्या वाकई इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं। और इस सब पे बात करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमाद हसन साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं, शुक्र है अल्लाह का। क्या नई ताज़ी है? नई ताज़ी तो ये कि पीटीआई, आज मैं आपसे पूछ लेता हूं कि नई ताज़ी क्या है। नई ताज़ी तो ये है कि पीटीआई जो है वो, चले कन्वेंशन पे हम लोग आते हैं, लेकिन उससे पहले तो ये कि पीटीआई का तो हर बंदा ही, हर कारकुन ही ये कह रहा है कि हमारे एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात हो रहे हैं, डील नहीं हो रही है, बातचीत हो रही है और ये हो रहा है। तो क्या वाकई हो रहा है, आपको लगता है? मुज़ाकरात, मेरी खबर यह है कि कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे हैं। अच्छा, कोई मुज़ाकरात नहीं हो तो रहे वो हैं। सब इतना फुरशोर होके कैसे कह रहे हैं ये बात? बस पीटीआई का मामला ये है कि वहाँ पर कोई यकसुई नहीं है, मामलात की तह तक पहुँचना नहीं है उनमें, और पूरी गहराई के साथ हक़ाइक़ को जानते नहीं और बात करते हैं। और फिर यूट्यूबर्स और सोशल मीडिया वाले वो शुरू हो जाते हैं कि जैसे अब चले हम हक़ाइक़ पर बात करते हैं। एक वक्त में कुछ अरसा पहले पीटीआई ट्रम्प कार्ड इस्तेमाल कर रहा था। मुशाहिद हुसैन साहब जैसे आदमी ने कहा कि ट्रम्प आ रहा है और वो टेलीफोन करेगा और इमरान खान रहा हो जाएंगे। इसी तरह का था ना, ट्रम्प कार्ड इस्तेमाल हो रहा था। रिचर्ड ग्रेनिल के एक के बाद दूसरे ट्वीट्स तसलसल के साथ आते रहे। ज़ल्मे खलीलज़ाद के ट्वीट्स आते रहे। लंदन में नवाज शरीफ के घर के सामने रोज रोज बड़े बड़े मुजाहिरे हो रहे थे। अब क्या है, ट्रम्प आ गया तो ट्रम्प ने पाक आर्मी के साथ, यानी अभी जो उनके 3 सेनेटर्स आए थे, उन्होंने आर्मी चीफ के साथ मुलाकात कर लिए। कुछ मामला थे उसको आगे बढ़ाना है कोऑर्डिनेशन के जरिए। रिचर्ड ग्रेनिल कहीं गायब हो गया है। ज़ल्मे खलीलज़ाद दिखाई नहीं दे रहा है। लंदन में नवाज शरीफ गए तो इस दफ़ा जो मुजाहिरा हुआ, टोटल 4 लोग थे पीटीआई के, उनके पास एक झंडा था। और जब वो मुस्लिम लीग के कारकुन आए तो बड़ी तादाद में थे, तो ये 4 लोग भी अभी की बात हो रही है, अभी गए। अभी की बात कर रहा हूँ। एक खातून सहाफ़ी ने इसको रिपोर्ट भी किया है, वीडियो दिखाई है बाकायदा। अच्छा, वो भी ख़त्म हो गया। पाकिस्तान मुआशी तौर पर अब तकरीबन 90% से ज़ायद इंडिकेशंस यही है, आलमी इदारों के भी, मकामी तौर पर भी, और सब कुछ तकरीबन बहुत कुछ दिखाई भी दे रहा है ना। मिनरल एंड माइंस कॉन्फ्रेंस हो गई, ओवरसीज के हवाले से कन्वेंशन जारी है 3 दिन का। तो जब मुआशी तौर पर इस्तेहकाम आ रहा है, जो लोग पीटीआई को सपोर्ट कर रहे थे वो तमाम के तमाम पीछे हट गए, कोई भी नहीं है इस वक्त। तो जब उस वक्त एस्टेब्लिशमेंट कौन लोगों की, आम लोगों की बात कर रहे हैं आप? नहीं, मैं तो बता रहा हूँ ना कि ट्रम्प था, ग्रेनिल था, मुजाहिरे थे, ज़ल्मे खलीलज़ाद था, कांग्रेस में तहरीक लेके आए थे, लॉबिस्ट हायर किए गए थे, उसका कोई नतीजा भी नहीं निकला। वो लोग सब के सब खत्म हो गए। 26 नवंबर के बाद पीटीआई में एहतजाज की कुव्वत भी नहीं रही, यानी उन्होंने केपीके से बाहर एक भी एहतजाज नहीं किया है। एक जलसा सिर्फ सवाबी में जुनैद अकबर का हुआ था, जब वो सूबाई सदर बने, वो भी नाकाम हो गया था। अब पीटीआई के पास क्या है? उस वक्त जब इंतहाई दबाव था तो एस्टेब्लिशमेंट न मुज़ाकरात कर रही थी, न इमरान खान को कोई रिलीफ देने पर तैयार थी। अब क्यों होगी? अब क्या हो रहा है, मैं आगे के जी बताएं। जी, मैं आगे के हक़ाइक़ भी आपको बताऊं। उस वक्त तो कुछ नहीं हुआ था, अब भी नहीं हो रहा है। अब पीटीआई ने कम अज कम ये सीखा है, जो संजीदा लोग हैं, बैरिस्टर गौर और दूसरे,
کہ بھئی ہم سیاست کی طرف آئیں. یہ ٹرولنگ سے، گالم گلوچ سے، یہ الزامات دشنام سے، اس سے ہم نکلیں. جس طرح دوسری جماعتیں سیاست کر رہی ہیں اسی طرح سیاست شروع کر دیں. اس کی خاطر بیرسٹر گوہر کو عمران خان نے بھی سپورٹ کیا ہے، اس نے قائل کر لیا ہے. لیکن بیرسٹر گوہر جو ہی آگے بڑھتے ہیں تو وہ جو پرانے پی ٹی آئی والے ہیں نا، وہ جارحانہ، تو وہ کوئی ایسے بیان داغ دیتے ہیں جیسے بیرسٹر گوہر کا بیان آیا کہ ہم نہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لڑ رہے ہیں نہ ہم حکومت کے ساتھ. لیکن اعظم سواتی نے تو نہیں، لڑائی کی بات تو نہیں کی نا. بات تو یہ سارے یہ کر رہے ہیں کہ ہم ان سے مذاکرات کر رہے ہیں. تو ٹھیک ہے نا، تو ٹھیک ہے نا. تو یہ کہہ رہے ہیں ہم تو نہیں چاہتے کہ ہم کوئی لڑائی جھگڑا کریں اور اس طرح سے کریں، اور ہم تو چاہتے ہیں خود کے. یہی بات کر رہا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم مذاکرات کر رہے ہیں، لیکن وہ انہوں نے کہا ہے کہ ہماری طرف سے ابھی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا ہے، اور نہ ان حالات میں اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ مذاکرات کرے گی. اسٹیبلشمنٹ تب مذاکرات کرے گی جب پی ٹی آئی سنجیدگی اختیار کرے. اچھا، ایک سوال یہاں پہ میں پوچھنا چاہوں گی. ابھی اعظم سواتی کی بات انہوں نے کہا تھا نا کہ اسٹیبلشمنٹ سے ہمارے مذاکرات سٹارٹ ہوئے ہیں اس طرح سے، تو انہوں نے اپنی باتوں میں ایک بات یہ بھی کہی تھی کہ علی امین گنڈا پور کے یہ پہلے سے تعلقات چل رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ علی امین گنڈا پور کی کوئی اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات چل رہے تھے پہلے سے. دیکھیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اور یہ اسی کو آگے کنٹینیو کر رہے ہیں. یہ تو نیچرل ہے کہ اس کے اسٹیبلشمنٹ سے ڈے ٹو ڈے مذاکرات ہوں گے. وہ ایک صوبے کے چیف ایگزیکٹو ہے، اس صوبے میں دہشت گردی کے خلاف جنگ ہو رہی ہے، یعنی اس حوالے سے بات نہیں کرتے نا. تو ظاہر وہ کوآرڈینیشن تو ہوگی، لیکن وہ کوآرڈینیشن صرف آفیشیل معاملات تک ہے. وہ کوآرڈینیشن عمران خان یا پی ٹی آئی کے حوالے سے نہیں ہے. نہ علی امین کو یہ اجازت ہے، نہ علی امین یہ بات کر سکتے ہیں. اچھا تو وہ کوآرڈینیشن جو بنیادی طور پر معاملات کے حوالے سے چل رہی ہے، اسٹیٹ کے معاملات کے حوالے سے، اس کو اعظم سواتی کوئی اور معنی دے رہے ہیں. لیکن ایسی کوئی چیز نہیں ہے. میں آپ کو کنفرم خبر دیتا ہوں، نہ اسٹیبلشمنٹ اس وقت کوئی مذاکرات کر رہی ہے، نہ اس طرح کے امکانات ہیں. وہ تیار ہیں، وہ پہلے اپنی پارٹی کے اندر صفائی کرے، سنجیدہ ہو جائے، رسپانسبل ہو جائے اور سیاست کرنا سیکھے. اس کے بعد پھر امکانات ہو جائیں گے. ابھی کچھ دن پہلے بیرسٹر گوہر نے شاید سب کی میٹنگ بھی بلائی ہوئی تھی، اسی لیے کہ سب کو ایک ساتھ مل کے کام کرنا پڑے گا، جس میں سلمان اکرم راجہ بھی تھے اور یہ سب تھے. دیکھیں سلمان اکرم راجہ، علیمہ خان، اس طرح کے لوگ جو ہیں نا، ان سے سنجیدگی کی زیادہ توقع نہیں ہے. وہ صبح ایک بات کرتے ہیں، یا جنید اکبر کو لے لے، شام کو دوسری بات کرتے ہیں، کبھی اداروں پر چڑھائی کرتے ہیں، کبھی حکومت پر چڑھائی کرتے ہیں. بیرسٹر گوہر کا فلسفہ یہ ہے کہ ہم پارٹی کو کول ڈاؤن کریں، ہم سنجیدہ ہو جائیں. عمران خان کی سپورٹ بھی حاصل ہے بیرسٹر گوہر کو. اسی لیے تو علی ظفر اور یہ لوگ اہم ہو رہے ہیں. اس شاہ محمود قریشی بھی اس کے حمایتی ہے. جب یہ لوگ سنجیدہ ہو جائیں گے تب مذاکرات آگے بڑھیں گے. فی الحال کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے. دوسری طرف اگر ہم اوورسیز کنونشن کی بات کریں تو وہ بھی آج اس کا آخری دن تھا، اور اس کے علاوہ اگر ہم پی ٹی آئی کا بیانیہ دیکھیں تو وہ تو اوورسیز کے بارے میں آپ نے دیکھا یہ کیسا آتا تھا اور کس طرح کا. تو اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کا جو بیانیہ ہے وہ ختم ہونے جا رہا ہے، یا وہ بدل لیں گے اپنا بیانیہ اس کنونشن کے بعد؟ اسپیسیفکلی بیانیہ تو انہوں نے پورے کا پورا بدلنا ہی ہوگا. اگر انہوں نے پاکستانی سیاست میں زندہ رہنا ہے، پاکستانی سیاست میں اوورسیز کا بیانیہ نہیں ویسے ہی بدلنا ہوگا، سارے کا سارا بیانیہ بدلنا ہوگا. یہ ہم بہت پہلے سے بتا رہے تھے ان کو کہ بھئی یہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں نا، کہ وہ چور ہے، وہ ڈاکو ہے، وہ لفافہ ہے، وہ فلانا ہے، وہ جو بھی اختلاف کرے، لیکن جو آپ کے ساتھ ہو تو پھر وہ آپ کے لیے ہیروز بن جاتے ہیں. تو اس بیانیے کو تبدیل کریں، حقائق کی طرف آئے. اب بات آتے ہیں اوورسیز کی طرف. دیکھیں جیسے کہ میں نے آپ سے ملیحہ کہا کہ لندن میں بڑے بڑے مظاہرے ہوتے تھے، وہ شایان ٹائپ اور یہ اس طرح کی چیزیں، کچھ خواتین وہ نکل آتے تھے اور وہ ویڈیوز بناتے تھے اور فلانا ڈمکانا، جس طرح کے وہ چیز نہیں رہی اوورسیز کے اندر. یعنی لندن تو مرکز ہے نا. اب نواز شریف گئے، وہاں پہ کون سا بڑا مظاہرہ ہوا آپ نے دیکھا؟ ایون فیلڈ کے باہر مسلم لیگی کارکن کھڑے ہیں سینکڑوں کی تعداد میں. وہاں کوئی یعنی وہ مظاہرے تو ایسے ہوتے ہیں کہ جب وہ پاکستان میں ہوتے ہیں تبھی وہ وہاں پہ بھی اس طرح سے کرتے ہیں. وہ اناؤنسڈ مظاہرے ہوتے ہیں، اناؤنس مظاہرے ہوتے ہیں، لیکن وہاں پہ اب کوئی بڑا مظاہرہ دیکھنے میں نہیں آ رہا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اوورسیز نے شاید اپنے ڈائریکشن کو چینج کیا ہے. اب دیکھیں
عمران خان نے کہا کہ ریمیٹنسز نہ بھیجیں، لیکن 31 مارچ تک پورا ریکارڈ توڑ دیا ریمیٹنسز نے. 4 ارب 10 کروڑ ڈالر ریمیٹنسز آئے جو ایک ریکارڈ ہے، اور یہ پہلے کی نسبت پتہ ہے کتنا پرسنٹ زیادہ ہے؟ 37.4% پہلے کی نسبت. ایک تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ لندن میں کوئی بڑے مظاہرے نہیں ہو رہے، امریکہ میں خاموشی چھا گئی، دوسرے ممالک میں کچھ نہیں ہو رہا ہے. اب پاکستان نے یہ جو کنونشن بلایا ہے اس کے حوالے سے گو کہ کچھ تحفظات ہیں، مطلب ان کے جو مسائل ہیں، ان کے جو مشکلات ہیں، اس کو پوری طرح ایڈریس نہیں کیا گیا یا اس طرح بات ہم کر سکیں، لیکن وہ رفتہ رفتہ ہو جائیں گے وقت کے ساتھ ساتھ. یعنی ان کے کچھ تحفظات ہیں کہ ہمیں بزنس کے لیے مواقع فراہم کیے جائیں، ون ونڈو سسٹم لاگو کیا جائے تاکہ ہم آسانی کے ساتھ زر مبادلہ لا کر یہاں پر بھی کاروبار کر سکیں. ظاہر زر مبادلہ پاکستانی آئے گا، اس کے فوائد ہوں گے، اس کو پھر بعد میں دیکھا جائے گا. اس طرح ان کا ایک مطالبہ یہ بھی ہے کہ پی ٹی اے ٹیکس جو ہے موبائل فون پہ اس میں بھی چھوٹ دی جائے. کچھ مطالبات ہیں اور یہ ماننے کے قابل ہے، وہ وقت کے ساتھ ساتھ ہو جائیں گے. اب جو اوورسیز ہیں انہوں نے اسٹیٹ آف پاکستان کا ساتھ دینا شروع کیا ہے، یعنی کسی پارٹی کا یا عمران خان کی بجائے وہ سیدھے اسٹیٹ آف پاکستان کو ایڈریس کر رہے ہیں. اس کے ساتھ یہ اوورسیز عام لوگوں کی بات تو نہیں کر رہے، ہم یہ عام لوگوں کی بات کر رہے ہیں. تو اوورسیز کون ہے؟ عام لوگ نہیں ہے. نہیں مطلب ظاہر ہے عام لوگ بھی ہیں، لیکن ان میں ان کی قیادت بھی تو موجود ہوتی ہے نا. تو میرا مطلب میں آپ سوال یہی ہے کہ آپ ایک عام بندے کی بات کریں جو یہیں سے اٹھ کے وہاں پہ گیا ہے، وہ اب ساتھ دے رہا ہے سیاست، اس کا سیاستی کسی سیاسی پارٹی کا ساتھ نہیں دے رہا بلکہ وہ گورنمنٹ کا ساتھ دے رہا ہے. آپ ایسے کہہ رہے ہیں نا؟ میں کہہ رہا ہوں کہ جو پاکستانی باہر ممالک میں ہیں ان میں پہلے اکثریت پی ٹی آئی کی تھی. اب پی ٹی آئی کی بجائے انہوں نے اپنے معاملات سٹیٹ کے ساتھ وابستہ کر لیے ہیں. ایک مخصوص جماعت کے لیے یہ جو ریمیٹنسز جو آئی ہیں اس کی وجہ سے ریمیٹنسز آ گئے، مظاہرے تقریباً ختم ہو رہے ہیں. کنونشن میں ان کی شرکت جو ہے، ان کی دلچسپی جو ہے، ان کی کوآرڈینیشن جو ہے، یہ تمام انڈیکیشنز نہیں ہیں. یہ کنونشن میں تو خیر ہر بندہ تو نہیں آ سکتا تھا نا، وہ تو تھوڑے اسپیسیفک لوگ ہی آ سکتا، لیکن پریزنٹیشن تو انہی لوگوں کی ہو رہی ہے نا. یہ جو آئے ہیں تو یہ ایک کمیونٹی کو، میں ایک جگہ پڑھی تھی، سوری ٹو کٹ یو، لیکن حماد صاحب میں ایک جگہ یہ پڑھی تھی کہ جو ریمیٹنسز آئے ہیں یہ باہر کے لوگوں نے پاکستان بھیجے اپنے ہی لوگوں کو وہاں پہ کما کے، جیسے عام بندہ ایک جاتا ہے وہاں رہتا ہے اور وہ کما کے اپنے گھر والوں کو پیچھے بھیجتا ہے. تو یہ نوبت آئی کیسے کہ وہ باہر چلے گئے. تو مطلب یہ کہ سارے کے سارے اٹھ کے پاکستان سے باہر چلے گئے اور اب وہ وہاں سے کما کے یہاں بھیج رہے ہیں. تو پاکستان کی حالت رہی نہیں رہنے والی، اس لیے وہ باہر چلے گئے. تو دنیا کے کون سے ممالک میں آپ جا کے دیکھ لیں کہ امریکہ میں پاکستانیوں کی تعداد زیادہ ہے یا افغانیوں کی اور انڈین کی تعداد؟ تو ہر جگہ پہ ہوتا ہے، یہ تو ہر جگہ ہوتا ہے. یہ مطلب یہ تو نہیں کہہ سکتے، وہ تو اپرچونٹی کی بات ہوتی ہے. جہاں پہ اپرچونٹیز میسر، گلوبل ورلڈ میں ہم رہتے ہیں، پرانا زمانہ تو ہے نہیں، تو جہاں پہ بہت سے اسٹوڈنٹ ویزے پہ گئے ہیں، بہت سے ورک پرمٹ پہ بھی ہیں، بہت سے وہاں کے سٹیزن بھی ہیں. یعنی یہ تو پوری دنیا میں ہوتا ہے، یہ ایک تو رائج دستور ہے. لیکن میں بات یہ کر رہا ہوں کہ وہاں پر جو پاکستانی ہیں انہوں نے پوری طرح سٹیٹ کو اون کرنا شروع کیا ہے. ان کے اپنے اپنے کمیونٹیز ہیں، ان کمیونٹیز کے ریپریزنٹیٹیو آئے ہیں کنونشن میں، وہ یہاں پر شرکت کر رہے ہیں. یہاں سے واپس جائیں گے، اپنے اپنے کمیونٹی کے ساتھ معاملات کو آگے بڑھائیں گے. پاکستان کی معیشت الحمدللہ بہت بہتر ہوتی جا رہی ہے، دن بہ دن بہت بہتر ہوتی جا رہی ہے، اور ریمیٹنسز میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، معیشت بھی اٹھنے لگی ہے، صورتحال انتہائی بہتری کی جانب. یہ تو ظاہر اچھی بات ہے کہ اگر آپ اوورسیز کے ساتھ کولیبریٹ کر رہے ہو تو یہ تو بہت اچھی بات ہے، ایک ملک کی ترقی ہوتی ہے. یہی کہہ رہے ہیں کہ جب صورتحال بہتر ہو رہی ہے تو آپ اوورسیز کو اگنور نہیں کر سکتے. وہ اسی ملک کے لوگ ہیں، مسافری میں ہیں، باہر ممالک میں ہیں، وہ پارٹیسپیٹ کرنا چاہتے ہیں، وہ اسی سمت میں بڑھ رہے ہیں. چلیں دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. لیکن اچھی بات ہے اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ obviously ہماری کنٹری کے لیے تو بہت اچھی بات ہے، ہمارے ملک کی اچھی بات ہے. بالکل. اسپیکر ایاز صادق نے کہا ہے کہ اگر میرے خلاف تحریک عدم اعتماد آئی تو پی ٹی آئی ٹوٹ جائے گی. آپ کو لگتا ہے کہ واقعی پی ٹی آئی ٹوٹ جائے گی، یا پھر یہ کہ اگر یہ آ جاتی ہے تحریک تو پھر کیا پی ٹی آئی کا جو فارورڈ بلاک ہے وہ بھی سامنے آنے کا خدشہ ہو سکتا ہے؟ پہلے مجھے یہ بتائے تحریک آئے کیوں؟ پی ٹی آئی کے پاس 100 کے قریب ممبران ہیں، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کا اتحاد ہے 250 کے قریب لوگ ہیں.
تو پی ٹی آئی کہاں سے پورا کرے گی؟ مولانا کے پاس ٹوٹل 8 ممبران ہیں تقریباً، کسی اور جماعت کے پاس کسی کے پاس 1 ہے یا 2 ہے. اپوزیشن کی ساری جماعتوں کو بھی ملائیں اگر تو پیپلز پارٹی MQM کولیشن گورنمنٹ میں شامل ہے، ان کی اتنی اسٹرانگ پوزیشن ہے، عدم اعتماد لائیں گے کیسے اور کیسے پاس کریں گے؟ پہلی بات تو یہ ناممکن ہے، مشکل نہیں ناممکن ہے. سیٹس کے لحاظ سے یعنی اسپیکر کے خلاف، ڈپٹی اسپیکر کے خلاف، پرائم منسٹر کے خلاف، کسی کے خلاف عدم اعتماد تحریک اس وقت نمبرز کے حوالے سے اس وقت جو حقائق ہیں یہ ناممکن ہے. دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے پی ٹی آئی ٹوٹنے کی بات کی. پتہ نہیں انہوں نے یہ بات کیوں کی، لیکن پی ٹی آئی کے اندر دھڑے تو ہیں نا، بہت سارے دھڑے تو ان کے اندر موجود ہیں. غالباً اسپیکر صاحب نے اس حوالے سے بات کی ہوگی کہ اگر وہ عدم اعتماد نو کانفیڈنس تحریک لے کر آئیں گے بھی تو جو پی ٹی آئی کے نمبرز ہیں وہ بھی پورے نہیں ہوں گے، یعنی پس پردہ بہت سارے لوگ. اور دیکھیں میں ایک بات اور نہیں تو پھر انہوں نے یہ کہا ہے نا کہ وہ ٹوٹ جائے گی، پی ٹی آئی ٹوٹ جائے گی، تو وہ پی ٹی آئی تو بنا ہی نہیں سکے گی. جب تحریک عدم اعتماد آ ہی نہیں سکے گی تو وہ پی ٹی آئی ٹوٹے گی کیسے؟ موجودہ صورتحال میں تو میں نے آپ کو بتایا کہ عدم اعتماد کی تحریک آنا تو حقائق کے برعکس ہے، لیکن اگر کہتے ہیں کہ اگر وہ عدم اعتماد کی تحریک لے کر آئے تو پی ٹی آئی ٹوٹ جائے گی. دیکھیں پی ٹی آئی اسپیکر کی وجہ سے نہیں ٹوٹی، تو پہلے ٹوٹی ہوئی ہے، وہ تو پہلے سے ان کے درمیان اختلافات ہیں. اب تو بہت سارے گروپس ہیں. اب میں آپ کو ایک اور خبر بھی دے دوں. دیکھیں بیرسٹر گوہر صحیح سمت میں بڑھ رہے ہیں، سنجیدگی کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں، لیکن آپ جنید اکبر کے بیانات دیکھ لیں. ایک دن سوات میں کھڑے ہو کر اداروں کے خلاف بولا، دوسرے دن کہتا ہے کہ ہم سڑکیں بند کرنے والے ہیں. بھائی سڑک آپ نے پہلے کون سے بند کی تھی؟ آپ نے تو پہلے بھی یہ دھمکی دی تھی. ایک چھوٹی سی روڈ کو آپ بند کر سکے تھے. یہ اس لیے کہ بیرسٹر گوہر کی اہمیت بڑھ گئی ہے، عمران خان کی حمایت بھی انہیں حاصل ہے، شاہ محمود قریشی اور جنید اکبر نے تو ویسے ہی کچھ نہیں کیا. ابھی تو وہ آیا، اس نے آگے کیا ہی کر لینا تھا. تو وہ تو پارٹی پالیسی بنا رہے ہیں نا. ابھی تو ان پہ یہ رسپانسبلٹی ہے کہ پارٹی کو وہاں سے وہ جو ٹرول بریگیڈ میں پھنسی ہوئی تھی وہاں سے نکال رہے ہیں. پہلے تو وہ سیاست کی طرف لے کے آئے، اس کے بعد معاملات آگے بڑھیں گے. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ابھی بیرسٹر گوہر کو بھی بہت سے ہرڈلز کا سامنا ہے. جنید اکبر کے بیانات سامنے ہیں نا، اداروں کے خلاف بیانات دے رہے ہیں، سڑکیں بند کرنے کے بیانات دے رہے ہیں، حکومت کے خلاف جو لہجہ ہے ان کا، تو جو وہ کہہ رہے ہیں تو اس حوالے سے ظاہر ہے کہ بیرسٹر گوہر کے لیے پرابلم بنا رہے ہیں نا. لیکن جو میری اطلاع ہے بیرسٹر گوہر آگے بڑھیں گے. عمران خان کی حمایت اس وقت صرف اور صرف بیرسٹر گوہر کو حاصل ہے، کسی اور کو نہیں. اور ایک اور بات، عمران خان اپنے بہت سارے لیڈروں پر برہم بھی ہیں. شبلی فراز کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ وہ تو آ کر بس پارلیمنٹ میں اپنے چیمبر میں بیٹھ جاتے ہیں، چائے کھانے چلتے ہیں، پارٹی کے لیے انہوں نے کچھ نہیں کیا. علی محمد خان اور شہریار کے بارے میں انہوں نے جو کہا ہے کہ یہ بہت مصنوعی ہے، اس طرح کی کچھ باتیں کی. یہ وہ لوگ ہیں جو نہ اچھے میں نہ برے میں، مطلب یہ تو کہیں نظر ہی نہیں آتے. کہتے ہیں کہ بس ظاہری میڈیا میں ایک بات کرتے ہیں، پیچھے کیا کرتے ہیں، اور ان کے بارے میں بڑا سخت. اس وقت اگر عمران خان کسی کے ساتھ کھڑے ہیں تو بیرسٹر گوہر ہے. چلیں لیٹس سی کہ پی ٹی آئی کا کیا حالات و واقعات بنتے ہیں، کیونکہ ان لوگوں کی اپنی پارٹی میں بھی کافی چیزیں چل تو رہی ہیں، ظاہر ہے سامنے آئی جائیں گی لیٹر آن انشاءاللہ. بہت شکریہ آپ کے وقت کا. پوڈ کاسٹ کا وہ ختم ہوا ہے، مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.